अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएं, लोगों से मिलें और बिजली चोरी के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की कैंपेन है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। माहिरीन से बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो कैंपेन जारी है वो ना सिर्फ बिजली चोरों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, जो माफियाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़। अगर हम देखें कि सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए, हज़ारों की तादाद में हमने देखा कि लोगों से रिकवरी भी की गई, करोड़ों रुपए उनसे रिकवर किए गए, लेकिन आज भी ये खला मौजूद है क्योंकि जितने वसी पैमाने पे बिजली चोरी होती है, गैस चोरी होती है या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, उसके लिए एक मुसलसल अमल की ज़रूरत है। ये चंद दिनों या चंद महीनों की बात नहीं, बल्कि इसके लिए एक मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये लोग गिरफ़्तार होते हैं फिर उसके बाद ये माफियाज़ के थ्रू जो है कानून में नरमी हो जाती है और ये लोग बाहर हो जाते हैं। देखना यही होगा कि लोग क्या कहते हैं, माहिरीन क्या कहते हैं, इसका तोड़ क्या है, यही हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने पेश करना है। लोगों का आम तासर यही है कि चंद गरीब लोग पकड़े जाते हैं, उन पे जुर्माने होते हैं, उनके बिजली के मीटर कट जाते हैं, लेकिन बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो बच जाते हैं। ये माफिया की शक्ल में काम करने वाले लोग होते हैं। गैस में देखें, बिजली वाले महकमे में देखें, जो पानी से बिजली पैदा की जाती है वो सस्ती है, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हाइडल के रास्ते में रुकावटें हैं। इस कैंपेन के हवाले से हम वापडा माहरीन के साथ साथ इदारों के सरबराहों के साथ साथ FIA निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर पावर मोहम्मद अली साहब, जिस तरह उन्होंने एक मज़बूत तरीके से चोरों पे हाथ डाला है, इसको अप्रिशिएट भी करना होगा। और आर्मी चीफ़ ने जिस तरह उनका साथ दिया, हौसला बढ़ाया और उनकी मदद कर रहे हैं, ये भी काबिल तारीफ़ है। मैम, ये ऑपरेशन शुरू हुआ हुकूमत ने, लोग इसको देख रहे हैं कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ है, गैस चोरी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे जिस तरह डॉलर बेकाबू था या एक ऐसी सूरत हाल थी, जगह जगह ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आप इस निगरान हुकूमत के इस अमल को कैसे देखते हैं? ये क्रैकडाउन जो है ना, ये ज़रूरी था और ये हम सब का मुल्क है। हमने इसको एक दूसरे की सपोर्ट से चलाना है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं करती तो हम आगे नहीं बढ़ते। डॉलर्स क्यों बढ़ रहे हैं? डॉलर इसलिए बढ़ रहे हैं कि यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जिस तरह के मैंने न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, हर रोज़ एक नई चीज़ नज़र आती है। हम जब तक इक्वली नहीं चलेंगे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, एज अ बिज़नेस पर्सन वी आर आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को पाकिस्तान में लेके आते हैं। अब यहाँ से पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे बच्चे ट्रेन होते हैं, उनको एक सलाहियत मिल रही है, उनको एक स्किल मिल रही है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, IT एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से हम सबको मिल के इस चीज़ में अपना अपना हिस्सा डालना होगा, ताकि इसको कम से कम लोग इस तरफ आएँ। तो आप समझते हैं कि ये सही बात है, इनको सज़ाएं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वो जो इदारों के लोग जिनको काली भेड़ें कहना चाहिए वो मुलव्वस हैं, उनको भी सख्त सज़ा होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कहूँगी, जब इंसान कोई गलत काम करता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हर इंसान की एक अपनी स्टोरी होती है। मेरे तो ख्याल से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अब स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारी पाक फ़ौज और इस तरह के इदारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग्स करने की ज़रूरत है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इन लोगों को ट्रेन करें तो ये कभी भी बिजली की चोरी या इसकी तरफ कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी या डॉलर के जो आजकल हालात चल रहे हैं उसको कम से कम इसके ऊपर लोग ध्यान देंगे। ये जो हमारे रोज़मर्रा की जिस तरह ज़रूरियात हैं, बिजली है, गैस है, उसकी चोरी हो जाती है, हुकूमत जो स्टेप ले रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? अब मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप ले रही है। मैंने तो दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की चोरी चकारी नहीं देखी, बल्कि बहुत सारे मुल्कों में तो ये सूरत हाल है। उन्होंने इस ख़ास तौर पर बिजली की चोरी को इस तरीके से रोका है कि पहले से एडवांस कार्ड ख़रीदा जाता है। अच्छा, वो इस वजह से कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है ना वो बिजली के मीटर में मुख्तलिफ़ उसमें तरीके आज़मा करके बिजली की चोरी करते थे। तो हुकूमत ने एक उसका हल निकाला कि पहले से आप
کارڈ خریدیں, جتنے آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے نا آپ کی بجلی استعمال ہوگی, اور اس کے بعد آپ دوبارہ خرید لیں اس کارڈ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جس طریقے سے چوری چکاری چاہے بجلی میں ہو چاہے گیس میں ہو, ان لوگوں کا حق جو ہے نا مارا جا رہا ہے جو صحیح طریقے سے یہ کردار, وہ جو صحیح طریقے سے اپنی پیمنٹ کر رہے ہیں, جو صحیح طریقے سے جن کے میٹر کنیکشن ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر جو ہے نا حکومت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اچھا, صرف بجلی چوری نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی خریداری ہے, پھر ایک رو بیگ, اور وہ لوگ جو ہیں سب ذخیرہ اندوزی اسی طرح ہی ہوتی ہے, چینی کی ہوتی ہے, اشیاء خرد و نوش کی ہوتی ہے, اور پھر ڈالر کو ڈمپ, ہر بندہ سونا ڈالر, یہ بھی تو غلط ہے. اور پھر وہ کمپنیاں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ ہولڈ کرتی ہیں ایسی چیزوں کو, تو یہ تو آپریشن بہت پہلے ہونا چاہیے. یہ آپریشن دیکھیے, یہ اس کا سب کا تعلق جو ہے نا وہ گورننس ماڈل سے ہے. ہمیں جو ہے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ہی خوش قسمت ملک ہے اس طریقے سے کہ یہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں. زمین ہے, آپ دیکھیے بہتا پانی ہے, محنت کش لوگ ہیں. لیکن ایک چیز میں نے خاص طور پر دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بلا کسی وجہ سے جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں, آپ رمضان میں ہر شخص جو ہے نا وہ چینی کی خریداری میں ہوتا ہے, آپ کے جو ہے نا وہ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری میں مصروف نظر آتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی چیز ملے بس مجھے ہی ملے. رہی بات آپ نے جو ہے نا ڈالر کی, یا جو ہے نا جس طریقے سے ڈالر, وہ کیا ہے, وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی صحیح نہیں چل رہی اور ڈالر کا ریٹ جو ہے نا انکریز ہوگا, تو آج اگر ہم جو ہے نا ڈالر جمع کر لیں تو 6 مہینے رکھنے کے بعد اس ڈالر کو جب ہم کیش کرائیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اس کی جو ہے نا ایک انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. وہ انٹرنسک ویلیو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اگر آپ اس کو رولنگ میں لے آئے اسی پیسے کو, تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر آ جائے گا. یہ ایک اچھی کمپین ہے, عام آدمی اس کو پسند کر رہا ہے, جس میں وکلاء بھی شامل ہیں کہ چوروں کو پکڑنا چاہیے, چاہے کسی طرح کے چور ہوں, چاہے بجلی چور ہو, گیس چور. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہے کہ یہ جو کمپین چل رہی ہے یہ ریگولر چلنی چاہیے. یہ نہ 2-4 ماہ چلے اور پھر بند ہو جائے, چند مخصوص لوگوں کو پکڑ کے اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائے. اس کو ریگولر چلنا چاہیے. جتنے بھی چور ہیں, مافیا ہیں, ان کے خلاف کمپین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے, تاکہ چوری جتنی بھی ہو رہی ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے یا جتنا بھی مافیا لگا ہوا ہے, ان کا خاتمہ ہو سکے. اور جو ہے نا اس ملک کی بحالی کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے. اچھا, یہ جو چوری میں, بجلی چوری میں, گیس چوری میں لوگ پکڑے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ دفعے اتنے مضبوط نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں. اس میں بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. ان پہ کون سے دفعے لگتے ہیں؟ ان پہ جو دفعے لگتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو ان دفعوں میں کردار جو ہوتا ہے, وہ جو دفعے لگانے والے ہوتے ہیں, جو ٹیم ہوتی ہے, ان کا کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے مضبوط دفعے نہیں لگتے. جو مضبوط دفعے لگتے ہیں ان پراپر اگر ان پہ جو ہے نا عمل درآمد کیا جائے تو ان کی سزا ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ وہ جلدی چھوٹ جائیں. اگر پورا مکمل پراپر طریقے سے جو پلیٹ فارم ہے اس کے مطابق کیا جائے تو وہ ان کی سزا کام نہیں ہے, وہ جیل میں رہ سکتے ہیں. ان کی سزا کتنی ہو سکتی ہے اگر ایک بجلی چور ہے یا ذخیرہ اندوز ہے؟ 5 سال, 10 سال, 15 سال؟ نہیں, اس کا 5 سال تک جو ہے نا اس کی سزا ہو سکتی ہے. ذخیرہ اندوزی ایک الگ شعبہ, پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کے پیچھے. بجلی کا ہے, گیس کا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ ضروری قانون تو موجود ہیں اپنی جگہ. قانون تو کب سے موجود ہیں, جہاں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اور امپلیمنٹیشن میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک عام بندہ تو اس چکرویو سے نکل نہیں سکتا. ایک ریڈی والا, کوئی عام مزدور بندہ, وہ اس چکرویو سے کیسے نکلے گا؟ بیسیکلی ہم دوسرے الفاظ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کا بازار گرم ہے. ہم جس دن اس کرپشن پہ ہم نے قابو پا لیا, اس دن آپ سمجھ لیں کہ قانون پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے, تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے؟ دیکھیں, ٹیمپریری حل تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں. فورسز
ایک ہماری جو ایگزیکٹو ہے اسے سپورٹ کر رہی ہیں اس معاملے میں, اسسٹنس دے رہی ہیں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ اپریشیٹیبل ان کا کام ہے. لیکن صرف ایک لمحے کے لیے آنا اور انہیں ذرا سا پش کرنا, اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے سر. اچھا جی, ایک ہوتی ہے کہ چور کو سزا کا اگر خوف ہو تو وہ رکتا ہے. یہ جو اس طرح کے لوگوں کی, بجلی چوروں کی, ان کی سزائیں ہیں, یہ کم نہیں ہیں, ان کو بہتر. دیکھیں, میرا اس معاملے میں ماننا ہے کہ قانون تو ہوتا ہی ڈیٹرنس کے لیے ہے, کہ لوگوں کے اندر ایک ڈر, خوف ہو قانون کا, تاکہ وہ اس چیز سے رکیں. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ڈر ہے نہیں, اور اس ڈر کے نہ ہونے کی بیسک وجہ جو ہے وہ ان اتھارٹیز کے اندر چھپے ہوئے فیسیلیٹیٹرز ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ہیں صدف عباسی صاحبہ, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی. انہوں نے کافی عرصے تک اس پوزیشن پہ کام کیا. سابق جو اگر ہم ان کی خدمات دیکھیں تو اس میں چیمبر کے لیے بے تحاشا کام کیا, تاجر برادری کے ساتھ اب بھی اسی حوالے سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. میم, ایک تاجر اور پھر خاص طور پہ ایک بڑی بزنس ویمن لیڈی کی حیثیت سے آپ کی بڑی پہچان بھی ہے, آپ چیمبر آف کامرس میں بھی نمایاں حیثیت میں ہیں. یہ جو کمپین اس وقت چل رہی ہے اور اس کو کافی حد تک سپورٹ بھی مل رہی ہے, سینکڑوں کی تعداد لوگ پکڑے گئے, کروڑوں کے جرمانے ہوئے, کمپین اب بھی جاری ہے بجلی چوروں کے خلاف, گیس چوروں کے خلاف. یہ جو کرنسی کا کام کرنے والے لوگ ہیں, تاجر برادری سے کیسے دیکھ؟ حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے ابھی آ کے کافی اقدامات کیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور وہ کوشش جاری ہیں کہ کسی طرح کریک ڈاؤن ہو, بجلی کے بلوں میں لوگوں کو تو ریلیف ملے, اور اسی طرح کرنسی کے جیسے ریٹس چلے گئے ہیں بالکل اب نارملی ہائی ہو گئے تھے. تو فورسز کا بھی اس میں ہاتھ ہے, جس کو میں اس چیز کا بھی کریڈٹ دوں گی. اور اس کے علاوہ جو فیول کی بری طرح سے پرائسز چڑھ گئی تھیں تو وہ بھی اس میں مدد کریں گی نیچے آنے میں. اس چیز کا کریڈٹ اس گورنمنٹ کو تو ضرور جاتا ہے, لیکن اوور آل ایز اے بزنس کمیونٹی میں آپ کو کہوں کہ ہم جو بزنس کی ہم لوگ فرٹرنیٹی ہے, ہم لوگ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کی معیشت میں. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم لوگ کاروبار چلاتے ہیں, ہم ملک کا ایک طرح سے بڑا اہم پہیہ ہیں. اور اگر یہ پہیہ ہی جام ہو جائے, یعنی اگر اسی کو ریلیف نہیں ملے گا تو کسی طرح سے بھی یہ آگے چیزیں آرام سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں, ہماری لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے جی تو صنعتیں کہاں سے چلیں, بجلی نہیں ہے تو صنعتیں کہاں سے چلیں. تو یہ ٹیکس اتنے زیادہ اب نارملی ہائی ہو گئے تھے تو صنعتیں بہت بری طرح سے متاثر ہے, جس سے اوور آل ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہت بری طرح سے ٹاپل ڈاؤن کر گئی ہے. اس کو بچانے کا یہی طریقہ ہے جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہمارے اس کے کام کر رہی ہے, اور جو فورسز نے ساتھ ہاتھ جوڑ لیا ہے, اس سے یہ چور چکے جنہوں نے یہ اس کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور مونوپلی بنا لی تھی اور اب پیسے چھپاتے پھر رہے ہیں, تو یہ ایک تو اس کا میسو قسم کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور آپ جتنے بھی اس قسم کے چور اور ڈاکو اور جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آئیں. میں تو جی ہمیشہ بلیو کرتی ہوں کہ ایک ایگزامپلری جو ہے پنشمنٹ وہ پوری اسٹیٹ کو ٹھیک کر دے گی. طاقتور لوگ ہی, اب شوگر ملوں کو دیکھیں تو وہ ایک پورا نیکسس ہے اور وہی طاقتور لوگ ہیں, پالیٹیشین بھی اس میں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم کرنسی کے کام کو دیکھیں, ڈالرز کا جتنا بزنس ہوا اس میں بھی وہی طاقتور لوگ تھے. تو ہمیں زیادہ پرابلم تو ان کی طرف سے مزاحمت بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص کریک ڈاؤن میں نیچے تو ہو جاتا ہے, اپر پہ نہیں ہو پاتا, اس کے لیے کیا کریں؟ بہت اچھی بات کی عصمت صاحب, دس از ایکسلنٹ کویسچن. بات ساری مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ ہی ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے حکومت چلے گی اور کس طریقے سے حالات ٹھیک ہوں گے. آج اگر ہم نے اپنے اس پلان آف ایکشن کو فالو نہ کیا تو ہم لوگ صرف ہمارا جو ہے نا اگلا ہماری منزل ڈاؤن ہل ہے. ناظرین, میرے ساتھ ہیں محمد ایوب صاحب, سابق NTDC کے MD ہیں
اور اس کے علاوہ ایز اے چیف انجینئر ایک زندگی کا طویل عرصہ انہوں نے وابڈا کے ساتھ گزارا، اور اب بھی ان کے پاس اس حوالے سے بہت زیادہ مواد ہے. وہ مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بہت زیادہ ٹیکنیکل معلومات رکھتے ہیں. ہائیڈل پہ کس طرح بجلی بنائی جاتی ہے اس حوالے سے ان کا بہت نالج ہے. بہت مشکور ہیں سر ہم آپ نے ہمیں وقت دیا. ایوب صاحب، اس وقت ہم کرائسس میں مختلف کرائسس ہیں، لیکن ٹاپ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ انرجی کرائسس ہے. بجلی کا ایشو ہے. موجودہ حکومت نے چوروں کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ کاوش کی ہوئی ہے. آپ مجموعی طور پہ اس وقت جو انرجی کرائسس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، تھینک یو اشوانی صاحب. دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری پوزیشن ایسی ہو چکی ہے کہ اب ہم اس جو یہ مرض تھا ہمارا، اس کی ہم آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اب ہمیں اس کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ اس کا فوری طور پہ فل آپریشن کر کے اسے کس طریقے سے صحیح ٹریک پہ چلانے کی ضرورت ہے. اگر ہم پیناڈول کی گولیاں دے کے ایک مرض کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ریسنٹ گورنمنٹ نے، نگراں گورنمنٹ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ چوری سب سے بڑا ہمارا ایشو تھا کہ چوری جو ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. ڈیفینیٹلی جب آپ چوری کو کنٹرول کریں گے تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن کنزیومر میں آئے گی کہ میں بل دے رہا ہوں تو جو چور ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے اور اس سے ریکوری ہو رہی ہے. ایک سینس آف سیٹسفیکشن ضرور آئے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ چوری جتنی بھی ہے یہ بیسیکلی ہمارا میجر ایشو نہیں ہے. یہ 1% آف اوور آل امپیکٹ اس کا ضرور آ سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس 10 ڈسکوز ہیں، جس میں سے ہم 5 ڈسکوز کو گڈ ڈسکوز میں کنسیڈر کرتے ہیں اور 5 کو ہم بیڈ ڈسکوز میں کہتے ہیں. جو 5 گڈ ڈسکوز ہیں ان کی ریکوری اچھی ہے، ان کے لاسز بھی کافی کمپیریٹیولی بہتر ہیں، جس میں لیسکو ہے، فیسکو ہے، آئسکو ہے، گیپکو ہے، یہ وہ میپکو ہے. یہ وہ ہیں جن کی ریکوری ریشو بھی اچھی ہے. تھیفٹ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ اس ریشو میں نہیں ہے کہ اس سے کوئی اتنا امپیکٹ آپ کی باسکٹ پرائس پہ آئے. باسکٹ پرائس پہ آپ کا بالکل افیکٹ نہیں آئے گا. اب آپ کے پاس آ جاتی ہیں 5 وہ ڈسکوز جو کہ پور ہیں، جیسے آپ کی سیپکو ہے، ہیسکو ہے، پیسکو ہے، ٹیسکو ہے. یہ وہ ہیں جن کی ریکوری نہیں ہے. اب ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں انہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق 100 روپے کی بجلی بناتے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ تھی، آپ نے 100 روپے کی بجلی بنائی. اب اس 100 روپے کی بجلی کی جب آپ ریکوری لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو 70 روپے آ رہی ہوتی ہے. 30 روپے آپ کے سرکولر ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. اب وہ 30 روپے سرکولر ڈیپتھ میں جیسے جیسے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، آپ زیادہ جنریشن کرتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں. اٹس لائک اے آئس بال، وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں اس کا حل ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم سرکولر ڈیپتھ کو اپنے ایک پوائنٹ پہ روک دیں. اب اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے جناب کہ جتنے ڈسکوز ہیں، ہم این ٹی ڈی سی بھی میں جی ایم رہا ہوں، ہماری جو جتنی ڈسکوز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم ان کی ڈیمانڈ کے مطابق انہیں ڈسپیچ کرتے ہیں. اب اس کا اس وقت فوری طور پہ سلوشن حل یہی ہے کہ لیٹ سی اگر آئسکو کی ڈیمانڈ ہے 100% اور وہ ریکوری دے رہا ہے 80%، تو ہم اس کو 80% دیں. ہم اسے 100% کیوں دیں؟ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اتنی ہی ریکوری آئی تو آپ کا سرکل ڈیپتھ وہاں پہ رک جائے گا. ایک تو یہ اس کا فوری طور پہ حل یہ ہے. ڈیفینیٹلی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی، لیکن لوڈ شیڈنگ مسئلے کا حل ہے اگر آپ نے سرکل ڈیپتھ کو روکنا ہے، جو کہ آپ کی باسکٹ پرائس کا 30% امپیکٹ کر رہا ہے. آپ کا جو بل آتا ہے کنزیومر کو، اگر وہ 100 روپے آ رہا ہے تو 70 روپے کا وہ جو ہے وہ کاسٹ ٹیکسز ملا کے ہے، بلکہ 30 روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آئی پی پیز کا ہے مسئلہ. اب آئی پی پیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایک مافیا ہے جس نے ہماری پوری سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس آئی پی پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو نگراں اس وقت منسٹر فار انرجی ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. میں ایز اے جی ایم این پی سی سی تھا تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی، اور کمیٹی میں انہوں نے اس پہ بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر کے ریکمنڈیشنز دی ہیں. کاش میں تو یہ کرتا ہوں کہ ابھی وہ اس وقت پاور میں بھی ہیں، اس کو 100% اگر امپلیمنٹ کروا لیں تو آپ کا بل ویسے ہی 70% پہ آ جائے گا.
IPPs نے کرمنل ایکٹ کی ہے, کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, ان کرمنل کی وجہ سے یہ ہمارے محمد علی صاحب ان کو اس پوائنٹ پہ لے کر آئے تھے کہ جناب آپ کی جو ڈالر کی انڈیکسیشن ہے وہ بھی فکس کر دی تھی 148 پہ, اور ان کو کہا تھا کہ جناب ہم یہ پیسے آپ کو اس صورت میں دیں گے جب آپ اپنا ریٹرن آن ایکویٹی کو بھی کم کر کے 10% پہ لے آئیں گے. وہ ساری چیزیں فائنل ہوئی ہیں, کاش اس کے اوپر عمل ہو جائے اور اس کو 100% اگر اس پہ امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں تو آپ کا بل کم ہو سکتا ہے. آپ نے سر بطور چیف انجینئر کام کیا, آپ GM رہے, آپ NTDC کے جو ہے MD رہے, ڈپٹی MD آپ نے کافی عرصہ, تو سسٹم سے آپ واقف ہیں. اگر اس فارمولے پہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر ہائیڈل کے ذریعے جب پانی سے ہم بجلی بناتے ہیں, آسان طریقہ ہے, تو وہ اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. پھر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے منگلا, تربیلا, دیگر جگہوں پہ. سر اس طرح ہے کہ ابھی الحمدللہ اس وقت جو ہمارا مکس جنریشن کا ٹرینڈ ہے وہ اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ اس پہ آپ کا باسکٹ پرائز پہ اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ نکال دیتے ہیں تو وہ آپ کی کم از کم 30% کم ہو جائے گی. آپ کول پہ آئے ہوئے ہیں, آپ ونڈ پہ آئے ہوئے ہیں, آپ رینیوبل انرجیز پہ آئے ہوئے ہیں, آپ نیوکلیئر پہ آئے ہوئے ہیں اور ہائیڈل پر آئے ہوئے ہیں. یہ ساروں کی کاسٹ جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت کم ہے. اتنا ویک نظام ہے کہ SDO ڈائریکٹ FIR درج نہیں کرا سکتا, اس کو کوئی DC آفس سے یا مجسٹریٹ کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. اس میں ڈائریکٹ پاورز چاہیے SDOs کو اور ایکسینس کو, تاکہ وہ ڈائریکٹ جس وقت چاہیں کریں اٹیک. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کی جو بیڈ ڈسکوز ہیں جس میں سیپکو ہے, ہیسکو ہے, لیسکو ہے, اس میں جو میٹر پہ چل رہے ہیں, آپ کو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ کوئی بھی لائن مین 5 بجے کے بعد جا کے آپ کے میٹر نہیں چیک کر سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی گریڈ پہ بیٹھ جائیں ان کمپنیوں کے اندر, 5 بجے اگر اس کا لوڈ 120 چل رہا ہے جو میٹر پہ آ رہا ہے, اور وہی لوڈ 400 پہ چلا جائے گا چوری کے کنڈے لگنے کے بعد, اور اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا. 7 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک وہ فل چوری ہو رہی ہوتی ہے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں. پیک آور ہوتے ہیں, یہی پیک آور ہوتے ہیں, یہی پیک آور ہیں, اور اس میں آپ چیک نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر ایسی سچویشن ہونی چاہیے کہ ان کو تحفظ دیں, لائن مین کو, SDO کو, ایکسین کو, کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ساتھ لے کر اس ٹائم پر جا کے ان کو کرپٹ کریں, تو پھر جا کے آپ کی چوری پکڑی جائے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. بیسیکلی ایوب صاحب نے ایک زندگی کا بڑا حصہ انہی پروجیکٹ پہ گزارا ہے. ہمیں آج ضرورت ہے اس پاکستان کی. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے پاکستان کی بقا, فلاح اور دفاع کے لیے کام کرنا ہے. آج ہمیں پاور ڈویژن میں انرجی کا کرائسس ہے, ہمیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف لڑنا ہے. ہم نے ان لوگوں کے خلاف جو وطن دشمن کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور IPPs جنہوں نے ایسے معاہدے کیے جو قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اس وقت نگران حکومت, وزیر اعظم پاکستان کی صورت میں, آپ فورسز کی صورت میں اور انرجی منسٹر کی صورت میں ایک پوری طاقت کے ساتھ ان مافیاز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے آپ بھی آگے ہیں, چوروں کی نشاندہی کریں اور مافیا کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.